बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर प्रोग्राम इनकार। इस वक्त एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दुबई में आईसीसी का इजलास हो रहा है और वहां पर बिग थ्री का एक मुतनाज़ा प्लान तमाम रुकन ममालिक के सामने रख दिया गया है। इतलात जो आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डट गया है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है बांग्लादेश ने, श्रीलंका ने, जनूबी अफ्रीका ने। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड कुछ खामोश नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो मंसूबा बनाया गया है भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने, वो मंसूबा यह है कि चूंकि आईसीसी को और इंटरनेशनल क्रिकेट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो सरमाया मिलता है वो इन तीन ममालिक से मिलता है, लिहाजा इन तीन ममालिक की फिर क्रिकेट पर अजारादारी भी होनी चाहिए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर तीन ममालिक हजारादारी करेंगे और जैसे कि कहा जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उसमें इन तीन ममालिक की वीटो पावर भी होगी, तो क्या आने वाले दिनों के अंदर इस फैसले से, या अगर ये सब कुछ हो जाता है, तो क्या क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को फरोग मिलेगा या नुकसान होगा? यह है वो अहम तरीन सवाल। अब तक की इतलात के मुताबिक जो 2 रोजा ये इजलास है, पाकिस्तान तो अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और वो ममालिक जो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं उनका भी हमने आपको बता दिया है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि 3 ममालिक एक तरफ हैं, 7 ममालिक दूसरी तरफ हैं। इन 3 ममालिक ने इन 7 ममालिक को ही तोड़कर, यानी इनके ही वोट को तोड़कर अपने हक में मनवाना है। तो क्या फैसला होता है? क्या यह हो जाता है, यह मुतनाज़ा प्लान उनका कामयाब हो जाएगा, या फिर इस फैसले को डेफर कर दिया जाएगा, या इसमें तरामीम की तजावीज़ सामने आएंगी? यह है वो अहम तरीन सवाल जिस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक जरूरी बात जो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आखिरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चौधरी ज़का अशरफ राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। उनका राब्ता नहीं हो पाया है। यह बड़ा अहम मामला है। हम भी अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील करते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम हैं, वो फौरी तौर पर चौधरी ज़का अशरफ साहब से भी राब्ता कर लें, उनसे फ़ोन पर बात कर लें, उन्हें कोई गाइडलाइन दे दें, इंस्ट्रक्शंस दे दें कि उन्हें आगे क्या करना है, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम फैसला है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है और बाकी क्रिकेट बोर्ड ने भी करना है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें गुफ्तगू में ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक ओपनर, साबिक क्रिकेटर जनाब आमिर सुहेल ने। आमिर सुहेल साहब, आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जनाब खालिद महमूद साहब। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं खालिद महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए। एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन और PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुंतखब डायरेक्टर भी हैं और क्रिकेट को भी फॉलो करते हैं। मलक नज़ीर साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर सुहेल साहब, ये जो अब इस वक्त हो रहा है और जो इतलात हमारे पास आ रही हैं कि बांग्लादेश, श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है, अब दूसरा दिन भी है कल इजलास का, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए और क्या मौक़िफ़ हमारा होना चाहिए? आमिर सुहेल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम दोबारा उनसे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। खालिद महमूद साहब, ये क्या प्लान है इनका? देखिए जी जावेद इकबाल साहब, मेरी नज़र में तो इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ ये प्लान है। आप यूँ समझिए कि एक ज़माना था जब ये इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस होती थी तो उस वक्त वीटो पावर थी ऑस्ट्रेलिया के पास और इंग्लैंड के पास, और ये दावा करते थे कि चूँकि हम बानी मेंबरान हैं और हमारा तजुर्बा ज़्यादा है, हमने खेल को ईजाद किया, हम खेल को समझते हैं, तो लिहाजा हमें ये इख्तियार होना चाहिए। और बड़ी कोशिशों के बाद, बड़े एहतजाज के बाद, बड़ी मेहनत के बाद ये वीटो पावर उनसे वापस ली गई। अब अगर ये ममालिक इंडिया के साथ मिलके वापस वही वीटो पावर लाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक इंतहाई आमिराना और साम्राज्य और दकियानूसी किस्म का निज़ाम जो है वो दोबारा थोपना चाहते हैं ICC पर, और ये किसी तरह भी काबिल कबूल नहीं हो सकता। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, वक्त का पहिया आगे निकल चुका है, तो इससे वो एक बड़ी गैर मुसावी सी तकसीम हो जाती है मेंबरान के दरमियान के। 3 मेंबर तो हैं
وہ سیاہ کریں سفید کریں جو مرضی چاہیں کرتے پھریں، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اچھا، عامر سہیل صاحب سے بھی ہمارا رابطہ ہو گیا۔ عامر سہیل صاحب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز کرکٹ کے ممتاز تجزیہ کار اور ایکسپرٹ جناب مرزا اقبال بیگ صاحب۔ آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں مرزا صاحب۔ عامر سہیل بھائی، آپ بتائیے گا کہ یہ کیا منصوبہ ہے اور یہ آپ کو کس حد تک قابل عمل نظر آ رہا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ قابل عمل ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ابھی آپ کو واضح اسپلٹ جو ہے وہ آئی سی سی میں نظر آ گئی، کیونکہ یہ جب پیپر جو ہے وہ ڈسکس ہونا تھا تو اس میں بہت سے جو ہے پروز اینڈ کونس نکلے تھے، اور اب باقی ملکوں نے جو ہے وہ بالکل اس کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے پروز اینڈ کونس جب جانے تو انہوں نے اس کو اپوز کیا، اور بیسیکلی یہ تو شب خون مارنے والی بات تھی کرکٹ کے اوپر۔ یہ دوبارہ سے کلونیلزم لے کے آنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں خالد محمود صاحب سے، جن کا بہت زیادہ کرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ایکسپیرینس ہے، کہ یہ ایک طرح کی ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور کرکٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ۔ جی مرزا صاحب، آپ فرمائیے گا کہ 3 ایک طرف ہیں، باقی 7 دوسری طرف ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ باقی 7 جو ہیں کوئی ایک مضبوط فیصلہ کر پائیں گے اس اجلاس میں؟ دیکھیں جاوید، اس کو تو اگر ہٹ دھرمی اور دادا گیری کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اس معاملے پر بھارت، انگلینڈ اور آسٹریلیا گزشتہ 6 ماہ سے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونے دی کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو عبوری انتظامی کمیٹی کے سابق چیئرمین نجم سیٹھی صاحب نے جب 9 جنوری کو آئی سی سی کا دبئی میں اجلاس اٹینڈ کیا تھا، وہاں یہ مسودہ جو ہے وہ فلوٹ کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو صورتحال ہے جاوید، کہ کل رات کو میٹنگ ہوئی پاکستان، سری لنکا اور ساؤتھ افریقہ کے کرکٹ بورڈز کے سربراہان کی، اور اس میٹنگ میں ان تینوں نے یہ واضح موقف اختیار کیا، ورنہ پہلے آپ دیکھیں 24 جنوری کو ساؤتھ افریقہ اکیلا تھا، اس نے ریزسٹ کیا، پھر اس کے بعد اس کو دیکھ کر اب پاکستان نے ہمت پکڑی، سری لنکا کے پہلے ہی تحفظات تھے، تو اب بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے کہ آسٹریلیا اور بھارت اور انگلینڈ اس ہٹ دھرمی کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آئی سی سی کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 16.1A2 اس کے مطابق اگر کوئی بھی آپ چیز کو ریزولیشن لاتے ہیں، اس کو پاس کرانا چاہتے ہیں، تو کم از کم 8 ووٹ 10 پلئنگ کنٹریز میں سے آپ کے ہونے چاہیے۔ تو اس وقت تو 3 ایک طرف ہے، بنگلہ دیش بھی 2 کشتی میں سوار ہے، کیونکہ بھارت کا اس سے بہت زیادہ قریبی روابط ہیں، بھارت وہاں پر T20 ورلڈ کپ، ایشیا کپ کرانا چاہ رہا ہے۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جاوید کہ اسپلٹ نظر آئے گا، اگر اسپلٹ نظر نہیں آیا تو ان کرکٹ کے 3 بڑوں کو جو ہے بیک فٹ پر جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مرزا صاحب، اس گفتگو کو آگے بڑھا، ایک بریک کا وقت ہو گیا، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس دلچسپ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق ممتاز ٹیسٹ کرکٹر جناب سرفراز نواز صاحب نے۔ سرفراز صاحب، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرفراز صاحب، مرزا اقبال بیگ صاحب بریک سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ ایک تو بنگلہ دیش کا جو رول ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، اور بنگلہ دیش نسبتاً بھارت کے زیادہ قریب تصور کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش اور سری لنکا قابل اعتبار ہیں اگر وہ پاکستانی موقف کی تائید کر رہے ہیں؟ دیکھیں، بنگلہ دیش کے پاس تو اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر بنگلہ دیش پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ نہیں ملتا تو ان کی ویسے ہی کرکٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ میں ان کا 8واں 9واں نام ہے، اور جو پہلے 3 بگ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نیوزی لینڈ کی کولیبریشن ہو گئی ہے، اور نیوزی لینڈ چوتھی ٹیم انہوں نے بنا لیا، باقی ایک ٹیم لینی ہے انہوں نے، اور جو ان کے ساتھ آئی سی سی میں کام کرے گی، اور اس میں بنگلہ دیش کا تو کہیں نام نہیں آتا۔ اب بنگلہ دیش نے یہ سوچا ہے کہ ہم کیوں نہ پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی ٹیسٹ کرکٹ جاری رکھیں جو آلریڈی چل رہی ہے، بجائے کہ یہ 3 بگ کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹیسٹ کرکٹ بھی ختم کر لیں اور پلیئروں کی ویل بھی ختم ہو جائے اور کوئی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے بھی نہ آئے۔ جی اچھا خالد صاحب، اب یہ ایک اہم سوال ہے، ایک ٹیم کو لینا ہے انہوں نے، اور ابھی جو اطلاعات ہیں اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اب بھارت کو آپ دیکھیں، بھارت تو انٹرنیشنل کرکٹ سے علیحدہ ہونے کی بھی دھمکی دے چکا ہے اس چکر میں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، یہ تو میرا خیال ہے کہ یہ تجویز آئی سی سی کے اجلاس میں منظور نہیں ہو پائے گی جو صورتحال بتائی جا رہی ہے، لیکن جو خطرہ میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اتنی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جائے گا ان 3 ملکوں کی طرف سے
کہ وہ آئی سی سی کو توڑنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. یعنی وہ ان کی یہ پھر فائنلی یہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو، ہم تو بڑی سوچ و بچار کے بعد اور بڑی محنت کر کے یہ تجاویز لائے ہیں اور ہمارا حق ہے یہ، تو اگر تم ہماری بات نہیں مانتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی کرکٹ کھیلو، ہم اپنی کرکٹ کھیلتے ہیں، اور یہ چیز بھی وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی دھونس یا دھاندلی میں نہیں آنا چاہیے ان ملکوں کو. آپ دیکھیں گے کہ پبلک پریشر جو ہے اتنا بڑھتا چلا جائے گا کہ یہ ملک جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے گھٹنے ٹیکنے پہ، اور یہ 7 ملکوں کا یا 6 ملکوں کا جو موقف ہے اس کو پذیرائی بھی ملے گی، اس کو عزت بھی ملے گی. ابھی عامر سہیل آپ کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، اور سہیل میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جس چینل کے لیے وہ پروگرام کرتے ہیں بہت جلدی اس ایشو پہ بات کرنی شروع کر دی تھی، اور بڑی خوبصورت ایک بات اس میں انہوں نے کہی تھی کہ ہماری جو پاکستان کی جو روایت ہے کہ اگر پرائیڈ اور پیسے کے درمیان مقابلہ ہو، پرائیڈ اور پیسے کے درمیان، تو ہم پرائیڈ کو ترجیح دیں گے. یہاں تو بات پرائیڈ کی ہے نا، کہ آپ کو ایک نچلی ذات کا ممبر بنا کے یہ پیشکش کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اتنے پیسے لے لو، اور اس کے بدلے میں ہم آپ کا ایک ٹور بھی کر رہے ہیں. کوئی احسان ہم پہ کرنا ہے، ہم بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، تو اس لیے اس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ان ملکوں کو جنہوں نے 4 نے یہ سٹینڈ لیا ہے، اور بڑا تگڑا اور مضبوط سٹینڈ ہے، ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. اچھا، یہی پرائیڈ کو فالو باقی ممالک بھی کر سکتے ہیں؟ عامر سہیل صاحب، آپ اس سے ایگری کریں گے، اور وہ کسی دھونس میں یا دھمکی میں یا لالچ میں نہیں آ سکتے؟ عامر سہیل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. جی، یہی نقطہ مرزا اقبال بیگ صاحب آپ کے لیے کہ کسی دھونس اور لالچ میں نہیں آ سکتے. پاکستان نے تو ایک موقف لے لیا ہے، لیکن کیا باقی ممالک کے ساتھ کچھ لو کچھ دو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جاوید، جو انہوں نے فارمولا اڈاپٹ کیا ہے کہ آئی سی سی کی انکم کو کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، اس وقت جو ہے وہ بھارت کو آئی سی سی کی آمدنی کا 4.2% حصہ ملتا ہے. نئے مسودے کے تحت بھارت کو 21% حصہ ملے گا، اور تقریباً 580 یا 680 ملین ڈالرز بھارت کو ملیں گے. اس کے برعکس پاکستان کو 95 ملین ڈالرز اور بنگلہ دیش کو 70 ملین ڈالرز. تو زیادہ فرق نہیں رہتا. پاکستان کو بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستانیت چھوڑ کے اولیو برانچ مل رہی ہے اس کو لے لینا چاہیے، بالکل غلط ہے. پاکستان کو پیسوں کے لالچ میں نہیں جانا چاہیے، اور پیسوں سے بڑھ کر پاکستان کی عزت، پاکستان کا وقار، پاکستان کی وہ ٹیم ہے جاوید یہ کہ جب 1952 میں ٹیسٹ کرکٹ پہ آئی، پہلے ہی دورے پر ٹیسٹ میچ جیتی. انگلینڈ کے دورے پر 1954 میں گئی، پہلے ہی دورے میں ٹیسٹ میچ جیتی. تو پاکستان کی ٹیم کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے، اس کی بڑی ویلیو ہے. اور پیسے کے بجائے اگر ہم اپنے ملک کی عزت اور وقار کے لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ ہوگا. ہمیں یہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، ہمیں ڈٹ کر جم کر کھڑا ہونا ہوگا. اور آپ یقین کریں، جس طرح خالد محمود صاحب کہہ رہے تھے، بالکل یہی ہوگا کہ یہ تینوں ملک جو کرکٹ پر اپنی دادا گیری، اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ تنہا رہ جائیں گے اگر پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک واضح انداز سے سامنے کھڑے ہوں. سرفراز صاحب، کیا یہ اس نہج تک جا سکتے ہیں جیسے خالد محمود صاحب نے فرمایا کہ یہ تو آئی سی سی کو بھی یہ اس قدر یہ اس منصوبے کو لاگو کرنا چاہتے ہیں اور اس قدر یہ آگے بڑھ چکے ہیں کہ شاید یہ تو آئی سی سی کو بھی توڑ دیں تو یہ تو کرکٹ کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیں آئی سی سی ہے کیا، یہ تمام انڈین کی اوریجنیٹڈ آئی سی سی ہے، اور جو انڈیا کہتا رہا ہے وہ مانتے رہے ہیں. انہوں نے اس سے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی جو انڈیا کے خلاف گئی ہو. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو ساؤتھ افریقہ اور پاکستان، ان دونوں ٹیموں کو آپ انڈرمائن نہ کریں. اگر یہ 2 ٹیمیں آئی سی سی کی چیمپئن شپ میں نہیں جاتی تو آئی سی سی ویسے بھی فلاپ ہوگی. لیکن اب دیکھیں یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ سرینواسن نے دھمکی دی ہے بنگلہ دیش کے بورڈ کو کہ یہ اگر آپ نہیں آئے تو ہم آپ کے خلاف بڑا کچھ کریں گے. اور اس کے بعد آئی سی سی کے آفیشل نے بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ نہ چلے تو آپ کے اوپر جو جوا کے ایکشن پینڈنگ ہوئے ہیں، آپ کی پوری ٹیم کو جوا کے اوپر ہم لا کے اور بین کر دیں گے. اس کے بعد اس سے پہلے جو نیوزی لینڈ ان کے ساتھ آیا ہے، ان کے پلیئروں کے خلاف بھی انکوائری چل رہی تھی، 3-4 پلیئروں پہ، اور آئی سی سی وہاں گیا ہوا تھا انکوائری کرنے. اب وہ کہاں گئے؟ جو لوگ مانتے جاتے ہیں
आईसीसी जो जुए का गढ़ खुद बना हुआ है, इन्होंने आज तक किसी को नहीं पकड़ा और वो उनके साथ मिलकर चल रहे हैं। बाकी रमीज राजा की मैं एक बात करूंगा, वो तो इंडिया में रहता है, इंडिया से पैसा लेता है, आईपीएल खा ले, इंडियन टेस्ट मैचेस खा ले, वो वहीं पे सारे करता है। वो तो इंडिया की इसलिए बात करेगा कि वहां उसको पैसा मिल रहा है। और पाकिस्तान का मैं ये ज़का अशरफ के ऊपर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो वहाँ मौक़िफ़ इख्तियार किया है। और जैसे मिर्जा बेग ने अभी कहा है कि कल मीटिंग चारों की हुई है और ये इकट्ठे हुए हैं। मैं इससे आगे बता दूं कि मुझे लगता है कि इनके साथ अब वेस्ट इंडीज भी मिल जाएगा और 5 ये इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। आमिर सुहेल से हमारा राब्ता दोबारा कायम हो गया। आमिर साहब, ये वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड तवक्को तो एक ही जा रही है ज्वाइन करेंगे इस मौक़िफ़ को, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये क्यों जरा ज्यादा खामोश नजर आ रहे हैं? देखिए खालिद साहब मेरी बात से एग्री करेंगे कि वेस्ट इंडीज जो है क्रिकेट बोर्ड जो है वो हैवीली इन्फ्लुएंस रहा है हमेशा से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, और काफी एडवांटेजेस उनको मिलते हैं। और अगर आप देखें कि जब भी मुश्किल आती है तो हमेशा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वेस्ट इंडीज क्रिकेट को रेस्क्यू के लिए आता है। जो एक वेस्ट इंडीज का दूसरी तरफ जाके बैठना है, उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो रिजेंटमेंट विद इन इंग्लैंड आई है, और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ये कहा, स्पेशली माइकल एथर्टन ने, कि ये डे लाइट रॉबरी है, उसकी वजह से वो प्रेशर में आए हैं और उन्होंने अपना जो इंपॉर्टेंट एलाई था उसको दूसरी तरफ बिठा दिया। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो भी इनका जो स्कीम ऑफ थिंग्स थी, अब ये एक्सपोज हुई हैं और ये भी थोड़ा सा डिफेंसिव पे आए हैं और अब ये धमकियों के ऊपर आए हुए हैं। तो आई थिंक अगर ये 4-5 मुल्क स्टैंड ले लें तो इनकी दाल गलती नजर नहीं आती। हमें इस गुफ्तगू में साबिक भारतीय टेस्ट क्रिकेटर मदन लाल साहब ने भी ज्वाइन किया। मदन लाल साहब, आदाब आपको कहते हैं। आप बताइएगा कि भारत क्यों इस कदर, जाहिर है भारत है और इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस कदर इस प्लान को काबिल अमल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इससे तो क्रिकेट तकसीम नहीं हो जाएगी। नहीं, देखिए तकसीम वाली बात तो नहीं है यहाँ पे, पर ये डिपेंड करता है कि बाकी जो कंट्री वो क्या सोचते हैं। अगर देखिए 3 कंट्री इकट्ठे हुए, ये जरूरी नहीं है कि उनकी बात मानी जाए, पर उसके बाद बाकी जो कंट्री जो इकट्ठे हुए हैं वो क्या कहते हैं। और देखिए अभी भी जो मैं पढ़ रहा हूँ, जब मैं सुन रहा हूँ, जो हमने टीवी में प्रोग्राम किया है, उसके हवाले से यही पता लग रहा है कि अभी बार्गेनिंग चल रही है। ये हर कंट्री जो है वो अपना अपना फायदा सोच रहा है, भाई हमें कितने पैसे मिलेंगे, हमें कितने पैसे मिलेंगे। इसमें पाकिस्तान को भी यही सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान को बेनिफिट होता है, आपके चेयरमैन ने भी अभी कहा है, अगर उनको बेनिफिट होता है तो वो क्यों नहीं प्रपोजल को मानेंगे। और देखिए बाकी जो बात है कि जो मनी का सारी जनरेट हो रही है वो तो इंडिया से हो रही है, तो इंडिया तो ये नहीं कह रहा है कि सारे पैसे दे दो, वो 20% 21% वो हिस्सेदार मांग रहा है, तो उसमें कोई किसी को दुविधा नहीं होनी चाहिए, ना ही उसको प्रॉब्लम आनी चाहिए। और बाकी कंट्रियों को फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। मैं समझता हूँ कि इस प्रपोजल को, बाकी रेलीगेशन वाली जो बात है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये क्रिकेट में रेलीगेशन वगैरह का जो ये कि 2 टीमें नीचे से चले जाएंगी, ये थोड़ी सी मेरे को पॉइंट जो है ठीक नहीं लगा। तो ये है आईसीसी की है क्या, आईसीसी की आईसीसी तो कोई पावर नहीं है। आईसीसी जैसे सरफराज कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई पावर नहीं है उनकी, वो तो सिर्फ डिपेंड करते हैं बाकी बोर्ड से, क्योंकि वो तो अपना मजा उठाते हैं और पैसा तो सारे बाकी बोर्ड इकट्ठा करके देते हैं उनको, जब जो इवेंट उनके खेलते हैं। अगर आईसीसी के इवेंट ना खेले कोई भी कंट्री तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो पॉइंट रेज और ये है पावर की बात यहाँ पे। ठीक है, चलें जी आमिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आमिर सुहेल साहब बोलिएगा। जी मुझे बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे से। अच्छा, मैं समझा कि आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं। ब्रेक का एक वक्त हो गया है। मदन लाल साहब आप हमारे साथ रहिए, आमिर साहब आप साथ रहिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आमिर सुहेल साहब का भी पॉइंट ऐड करना है। खालिद साहब आप ऐड करना चाह रहे थे मदन लाल साहब ने जो कहा। जी, मैं उनकी गुफ्तगू से 2 बातें मेरे जहन में आई हैं। मदन लाल ने सारी उम्र बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है और इस वक्त इस प्रोग्राम में वो हमारे मेहमान हैं, इसलिए मैं बड़ी मुअद्दबाना उनसे खिदमत में 1-2 बातें गुजारिश करना चाहता हूँ
پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ابھی بات چیت چل رہی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ بارگیننگ ہو رہی ہے، تو کسی اصولی بات پہ کبھی بارگیننگ نہیں ہوا کرتی. یہ نہیں ہوتا کہ تم اتنے پیسے لے لو یا اتنے میچز لے لو اور تم اس کے حق میں ووٹ دو. ان کو یقیناً پتہ ہوگا کہ اولمپکس میں جب اس قسم کی بارگیننگ کی خبریں نکلتی ہیں تو فوراً کارروائی ہوتی ہے اور کئی ملکوں کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح فٹ بال میں جب ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی بارگیننگ کی اطلاعات ملتی ہیں تو یہ تو ترغیبات دینا اور یہ کہنا کہ یہ کر لو، اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی. یہ ساری گفتگو صرف دلائل کی بنیاد پہ ہوتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا یا ایسی. تو بارگیننگ کا تو میں تو سمجھتا ہوں ان ایتھیکل ہے اور بالکل غیر اخلاقی چیز ہے. دوسری بات انہوں نے کہی وہ بھی مجھے نہیں سمجھ آئی. میرا تقریباً 40 سال سے میں کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہے. وہ بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا ہے کہ ساری ریونیو جنریشن انڈیا میں ہوتی ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو ریونیو جنریشن ہوتی ہے، جو آئی سی سی جتنے بھی پیسے کلیکٹ کرتی ہے، چاہے $1 بلین یا $1 بلین یا جتنی بھی، وہ آئی سی سی کی جو مارکیٹنگ کی جو ہے آفس اور ونگ ہے وہ کرتا ہے. اس میں نہ انڈین کرکٹ بورڈ کا کوئی دخل ہوتا ہے، اس میں نہ آسٹریلیا کے کرکٹ بورڈ کا کوئی دخل ہے، اس میں نہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کا دخل ہے. وہ کمپنیاں کہاں کی ہیں، چاہے انڈیا کی ہیں چاہے آسٹریلیا کی ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ان سارے ایونٹس کے لیے مقابلے میں حصہ لیتی ہیں. کوئی اسپانسرشپ حاصل کرتی ہے، کوئی ٹیلی ویژن کے حقوق لیتی ہے، کوئی مارکیٹنگ کے حقوق لیتی ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو جتنی بھی مائلیج انہوں نے کیلکولیٹ کی ہوتی ہے وہ ملتی ہے. ان کو پورا فائدہ مل جاتا ہے. اب دیکھیے کہ انہوں نے جو دیا اس کے بدلے میں کئی گنا انہوں نے حاصل کر لیا. اپنا پروڈکٹ بیچا، اپنی مارکیٹنگ بہتر بنائی، اپنا امیج بہتر بنایا. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بنیاد پر باقی جو ممالک 3 جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اب ریونیو میں حصہ بننا چاہیے. میری نظر میں یہ بالکل بے بنیاد ساری بات ہے. ٹھیک ہے جی. عامر سہیل صاحب، آپ بھی یہ ایڈورٹائزمنٹ کی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پچھلے ورلڈ کپس کو دیکھیں تو مین سپانسر آپ کو ایل جی، سیمسنگ، اس کے بعد ایمریٹس جو ہے وہ آئی سی سی کے، اس کے بعد ESPN کے پاس جو رائٹس ہیں وہ امریکن کمپنی ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اس ریجن میں کرکٹ بہت زیادہ پاپولر ہے اور پوری دنیا میں پاپولر ہے، تو انہوں نے آ کے اپنا دفتر یہاں پہ کھولا سنگاپور میں. اور اب دیکھیں، جب وہ کرکٹ کے رائٹس آئی سی سی سے خریدتا ہے تو وہ پاکستان چینل کو بھی بیچتا ہے، وہ انگلش چینل کو بھی بیچتا ہے، وہ ساؤتھ افریقن چینل کو بھی بیچتا ہے. اور تو بھائی ہر کوئی بندہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. پاکستان میں بھی رائٹس جو ہے وہ خریدے جاتے ہیں. تو باقی جو جتنے بھی یہ ہیں یہ ایڈورٹائزرز، وہ مائلیج دیکھ کے، وہ آئی بالز کی انوالومنٹ دیکھ کے آتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی ہم لوگ جو ہے وہ صرف ایک ملک میں بزنس حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر سیمسنگ یا ایل جی تو وہ پوری دنیا میں اپنے پروڈکٹس بیچتا ہے. تو بات سمپل سی ہے، یہ ان لاجیکل بات ہے. بات اتنی سی ہے جی کہ یہ پیسے کی بات نہیں ہے، یہ کرکٹ کی بقا کی بات ہے. اگر انڈیا کو اگر ان کو چاہیے تو سارے کرکٹ بورڈ بیٹھ کے فیصلہ کرنے کے، اچھا یار ان کو پیسہ زیادہ چاہیے، ہم 5-5 کروڑ روپیہ جو ہر آئی سی سی ایونٹ میں ان کو دیتے جائیں گے. ہم دے دیتے، پوری دنیا ان کو مل کے دے دیتی. اگر آپ ان کو پیسے سے تکلیف ہے، ہمارے سے لے لو، ہمیں پیسہ، کرکٹ کی بقا چاہیے. ٹھیک ہے مرزا اقبال بیگ صاحب، کرکٹ کی بقا چاہیے، پیسہ ہم سے لے لو، بجائے اس کے کہ جو غیر مستقل رکن ممالک ہیں، جو نئے ممالک ہیں، ان کو انکریج کیا جائے، وہاں پہ سرمایہ لایا جائے. آپ اس طرح کا اگر بورڈ بنا رہے ہیں، کمیٹی بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ کی فروغ کو بھی آپ روک رہے ہیں. جاوید، اصل میں ان تینوں ممالک نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی سی سی کرکٹ کو گلوبلائز کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، جو بالکل غلط ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ شرد پوار آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے، تو اس وقت ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آئی سی سی گلوبلائز کرنے کے لیے نہیں ہے. اور کرکٹ جاوید جینٹل مینز گیم کہلاتا ہے. اگر پیسوں کے پیچھے بھاگیں گے، صرف اور صرف بارگیننگ کی طرح جس طرح مدن لال کہہ رہے ہیں ہم کریں گے، تو پھر کرکٹ جینٹل مین گیم کہاں سے رہا. ایک اور میں اس میں چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے بھارت یہ کہتا ہے کہ جی اسپانسر ہمارے پاس ہے، اور اگر دیگر ممالک انڈائریکٹلی بھارت نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ہماری اس تجویز پر عمل درآمد نہیں کیا گیا ہم الگ ہو جائیں گے، اسپانسرشپ نہیں آئے گی. تو آپ یقین جانیں کرکٹ اتنا پاپولر کھیل ہے کہ اگر آپ بھارت کے اسپانسرز کو ہٹا بھی دیں تو بھی کرکٹ میں بہت زیادہ اسپانسرشپ آ سکتی ہے. ساؤتھ افریقہ میں اسپانسرشپ موجود ہے، پاکستان میں اسپانسرشپ موجود ہے، اس کے علاوہ سری لنکا میں اسپانسرشپ آ سکتی ہے. یہ
یہ محض خوش فہمی ہے بھارتی کرکٹ بورڈ کی کہ ہمارے بغیر آئی سی سی کا بٹا بیٹھ جائے گا. یعنی سرفراز نواز صاحب فیصلہ اگر ان ممالک نے کرنا ہے تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ فیصلہ کرنا ہے. جیسے کہ اقبال بیگ صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اسپانسرشپ تو باقی ممالک سے بھی آتی ہے. دیکھیں اسپانسرشپ تو پوری دنیا سے ہے. اگر انڈیا نہ بھی کچھ کرے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, آئی سی سی کو کوئی فرق نہیں پڑا. جیسے یہ ابھی کہا گیا ہے کہ جو آئی سی سی کے ایونٹس ہیں وہ آئی سی سی کی مارکیٹنگ جو ہے وہ کرتی ہے, تو اس میں انڈیا کا تعلق کیا ہے. اور مدن لال صاحب نے جو باتیں کی ہے کہ پیسہ زیادہ ملے گا یہ کرے گا, لیکن ہمیں پاکستانیوں کو پرائیڈ چاہیے, ہمیں پرائیڈ ملنا چاہیے, اور پیسے کی بات سیکنڈری ہے. پیسہ دیکھیں, یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو بنگلہ دیش ہے اور سری لنکا, ان کو اپنی ضرورت ہے کہ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ سے ملنے کی, ورنہ تو بنگلہ دیش کی ٹیسٹ ٹیم ختم. اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جو یہ اعلان کر رہے ہیں انہوں نے آج تک کیا کیا انڈیا کا آپ دیکھ لیں. اور جو پہلے میں ایک آپ کو پرانی بات بتاتا ہوں کہ پیسہ اور جینٹل مین میں جب ابھی مرزا بیگ نے بات کی ہے, انگلینڈ میں جو پروفیشنل ہوتا تھا اس کو علیحدہ ایک کمرہ دیتے تھے کہ تم پروفیشنل ہو, تم جینٹل مین کے ساتھ نہیں. اور 10 پلیئر ایک طرف سے آتے تھے گراؤنڈ میں اور وہ اکیلا پروفیشنل آتا تھا, اس کو علیحدہ کیا ہوا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو جینٹل مین گیم ہے وہ تمام ملک مل کے کھیلیں, پروفیشنلزم کو چھوڑیں. جی ملک صاحب, آپ کرکٹ کے فالوور ہیں, کرکٹ کو ہیں, جنٹل مین گیم ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو صورتحال جاری ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کرکٹ میں اس حد تک جنون کی حد تک دلچسپی ہے کہ یہ مختلف جو ایونٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں. خاص طور پہ 99 کا ورلڈ کپ جو تھا انہوں نے بڑے حماق سے اور بڑے شوق سے دیکھا, اور یہی اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میں تو پاکستان کرکٹ سے بہت پیار کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھیل ہے شرفا کا کھیل ہے اور اسے عزت سے کھیلنا چاہیے. پیسے کے بدلے ہم اپنی عزت نہ کھوئیں, یہ ہم اپنے فیصلے پہ ڈٹنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ فیصلے پہ ڈٹے رہنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمیں عزت سے یہ گیم کھیلنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہمارے شرکاء کا موقف ہے وہی اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس کو مزید آگے بڑھائیں گے اس گفتگو کو, کیونکہ کچھ لالچیں بھی دی گئی ہیں, ان لالچوں پہ بھی ذرا بات کریں گے. پروگرام ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ جو سیریز کے لالچ دیے گئے ہیں یہ کیا ہے خالد محمود صاحب؟ میں اس کو سمجھتا ہوں, میں یعنی اگر دونوں کو جوڑا جائے, ویسے تو میں اگر چیئرمین کرکٹ بورڈ ہوتا تو میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا, فوراً کہتا جی آئیے کھیلیے. اس کے جواب میں اگر وہ کہتے کہ جناب آپ ہماری اس تجویز کو سپورٹ کیجیے تو بڑی ان ایتھیکل بات ہوتی, بڑی غیر اخلاقی بات ہوتی. دونوں چیزوں کو لنک نہیں کیا جا سکتا, جوڑا نہیں جا سکتا. ہمارے جو کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں, آپ غور کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے ایک چال چلی ہے, آپ اس چال کو فوراً شو کروائیے, ہاں جی آ جائیے. دوسرے دن تردید آ جانی تھی کہ جی ابھی ہماری مشکلات ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہیں. تو اس قسم کی ترغیبات جو ہیں وہ غیر اخلاقی زمرے میں آتی ہیں. اس کے خلاف آئی سی سی کو خود نوٹس لینا چاہیے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو باقی کھیلوں کی تنظیمیں ہیں وہ ایسی چیزوں کا نوٹس لیتی ہیں اور اس کو امورل چیزیں سمجھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, عامر سہیل صاحب, ابھی یہ جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی, اچھا عامر سہیل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. سرفراز نواز صاحب, ابھی جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ ماہ تک مؤخر کر دیا گیا ہے, آئندہ ماہ اس پر فیصلہ ہوگا. یہ موقف میں جو سختی لا رہے ہیں یہ ممالک, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ کچھ خود سے ترامیم بھی پیش کریں, یا جیسے خالد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس آل ٹوگیدر ان کو منع کر دینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ بالکل خالد صاحب نے ٹھیک بات کی ہے, لیکن یہ اب انہوں نے ایک فیلا چھوڑا ہے نا, اور اس کے بعد لالچ دیا ہے مختلف ملکوں کو کہ ہم آپ کو پیسہ دیں گے. یہ ساری باتیں ہیں, کہانی ہے. اینڈ ریزلٹ آپ دیکھیں کہ تینوں جو لے کے آئے ہیں, تینوں میں سے چیئرمین آئے گا ہمیشہ کے لیے, اس کے علاوہ کسی اور ملک کا چیئرمین بھی نہیں آ سکتا. اس کے بعد مزید دیکھیں کہ بھاگتے کیا ہے, فائنانس کمیٹی یہ بنائیں گے تینوں مل کے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کمیٹیاں یہ بنائیں گے, اس کے بعد اور سب کمیٹیاں یہ بنائیں گے, باقی کسی ملک کا عمل دخل رہے گا ہی نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور میں یہ داد دیتا ہوں ذکا اشرف صاحب کو کہ انہوں نے قوم کی توقعات کے مطابق
وہاں سٹینڈ لیا ہے اور سٹینڈ لیتے رہے, ہم سب ان کے پیچھے ہیں. جی مرزا اقبال بیگ صاحب, یہ ایک تو آئی سی سی کی طرف سے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے کہ کسی بھی ملک سے امتیازی سلوک نہیں ہوگا, دوسرا ہر ملک کو برابری کی بنیاد پر کھیلنے دیا جائے گا, اور تیسرا ایسوسیٹڈ ممبرز کو کارکردگی کی بنیاد پر فنڈز تقسیم کیے جائیں گے, اور بہرحال جو حتمی فیصلہ ہے وہ آئندہ ماہ پر مؤخر کر دیا گیا ہے. یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ان ساری چیزوں کو؟ دیکھیں جاوید, یہ ایک بہت بڑی اخلاقی فتح ہے. ساؤتھ افریقہ نے پہلے آواز بلند کی, اس کے بعد پاکستان نے اس کا ساتھ دیا, سری لنکا نے جوائن کیا, بنگلہ دیش ڈاواڈول رہا لیکن بہرحال اس نے سپورٹ کیا. تو اگر اس اجلاس کا, اس ایجنڈے کا مؤخر ہونا ایک ماہ کے لیے, یہ ایک بہت بڑی فتح ہے. اور ایسوسیٹ ممالک کی آپ نے بات کی, آپ دیکھیں کہ بھارت کی چال کہ اس مرتبہ ایشیا کپ میں بھارت نے افغانستان کو شامل کر لیا, کہ ایسوسیٹ ممالک پر بھی بھارت ڈورے ڈال رہا ہے. تو یہ کیا ہے, ایسوسیٹ ممالک اپنی کارکردگی کو یقیناً بہتر بنائیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا کام ہے. پاؤنڈز میں تنخواہیں لی جاتی ہیں, ڈالرز میں تنخواہیں لیتے ہیں, تو آخر وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. اور میں جو آپ نے جو کہا نا کہ جو ایک ماہ کے لیے مؤخر ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے بعد یہ تینوں ممالک جو کرکٹ پر اپنی غنڈہ گردی کا راج کرنا چاہتے تھے, یہ بیک فٹ پر چلے گئے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جاوید کہ ایک ماہ کے بعد بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ طول پکڑتا جائے گا, اور ان تینوں ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے. اگر انہوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے تو پھر اس صورت میں بھارت جو ہے وہ اپنی اسپانسرشپ پر ناز کرتا رہے, وہ الگ ہو جائے. آسٹریلیا انگلینڈ کبھی الگ نہیں ہوں گے. آپ دیکھیے گا یہ کھچڑی پکتی جائے گی اور یہ سلسلہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے گا. خالد صاحب, کیا اس میں یہ بھی وقت مل گیا ان ممالک کو کہ یہ اپنے موقف کو اور مضبوط کریں, آپس میں صلاح مشورہ اور بھی کریں؟ میں مرزا اقبال بیگ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اخلاقی فتح, لیکن میں اس اخلاقی فتح سے مطمئن نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجویز پیش ہوئی تھی, اس پہ سیدھی بات ہے, ڈسکشن کے بعد, بحث کے بعد اس پہ رائے شماری ووٹ لیا جانا چاہیے تھا, اور اس کو قبول یا مسترد ہونا چاہیے تھا. اس کو آگے لے جانے کی کیا تک نظر آتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ تو ان تینوں ممالک کی کامیابی ہے, بلکہ پہلی کامیابی تو یقین ہے ان باقی ممالک کی کہ انہوں نے اس تجویز کو منظور ہونے نہیں دیا. لیکن اس تجویز یہ یاد رکھیے مسترد بھی نہیں ہوئی, اور وہ 1 مہینے کا اور وقت لیا گیا ہے. اس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ ان ممالک کو اپنا موقف مزید بہتر بنانے کی یا مضبوط بنانے کی ان کو گنجائش مل جائے گی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جس طرح کا ترغیبات کا جال پھینکا جا رہا ہے اور جس طرح دھونس اور دھاندلی سے کام لیا جا رہا ہے, میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال بھی ہوگی. کرکٹ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ اپنا وہاں موقف پیش کر رہا ہے, سوچا سمجھا موقف ہے, وہ قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے, اور یقینی طور پہ کرکٹ بورڈ ہماری مبارکباد کا مستحق ہے. لیکن یہ ہوگا کہ جو ہندوستان ہے, میرا خیال ہے کہ وہ جتنا بھی سیاسی اثر رسوخ اپنا ہے وہ استعمال کرے گا, اور آخر اس علاقے میں اس کی حیثیت ایک بڑے ملک کی ہے, وہ بنگلہ دیش پہ بھی سیاسی اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا, سری لنکا پہ بھی اثر رسوخ استعمال کرے گا, ترغیبات سے بھی کام لے گا. میں بالکل مطمئن نہیں ہوں جو اس کو 1 ماہ اور دیا گیا. اچھا, یہ مرزا اقبال بیگ صاحب, آخری سوال مختصراً آپ سے بھی جواب چاہوں گا, سرفراز نواز صاحب سے بھی. یہ جو ولف رپورٹ تھی کہ آئی سی سی اپنی گورننس کو بہتر کرے, کیا اس پہ کوئی توجہ رہی ہے مرزا اقبال بیگ صاحب, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بورڈ پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, کرکٹ کاؤنسل پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنی گورننس کو بہتر بنائیں؟ جی ہاں بالکل جاوید, درست کا. ولف رپورٹ کو تو انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ 6 مہینے سے کھچڑی پک رہی تھی. جس طرح سے بھارت آسٹریلیا سے فریکوینٹلی کھیل رہا تھا, بھارت انگلینڈ کے قریب آ رہا تھا, تو یہ کھچڑی تو پہلے سے پک رہی تھی. تو ولف رپورٹ کو نظر انداز کر کے ایک نیا شوشہ چھوڑا, اور آج اس شوشے کی بدولت 1 ماہ کے لیے تو مؤخر ہوا ہے, لیکن یہ واقعی میں اپنی کوششیں تو جاری رکھیں گے. اب یہ بنگلہ دیش کو بلیک میل کر سکتا ہے بھارتی کرکٹ بورڈ, کیونکہ بنگلہ دیش میں 25 فروری سے ایشیا کپ شروع ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد مارچ میں وہاں T20 ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے. دباؤ تو ڈالے گا, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. جی سرفراز صاحب, یہ جو ممالک ہیں جن کا ذکر مرزا صاحب کر رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس بلیک میلنگ سے بچ پائیں گے؟ نہیں, دیکھیں میرے خیال میں بنگلہ دیش تو اب سامنے آ گیا ہے, یہ بھارت ضرور ان کے اوپر اثر ڈالنے کی کوشش کرے گا, لیکن بنگلہ دیش کو یہ پتہ ہے کہ اگر وہ پاکستان, ساؤتھ افریقہ اور سری لنکا کے ساتھ نہیں ملے تو ان کی کرکٹ ہی ختم ہو جاتی ہے, اور ریلیگیشن